हम सब अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, है ना? छोटे हों या बड़े। लेकिन क्या कोई एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमारी सारी मेहनत, हमारी तमाम नेकियों को अ, रूहानी तौर पर बेवज़न कर दे? कुरान मजीद की एक आयत इसी आप कह सकते हैं चौंका देने वाले सवाल का जवाब देती है। आज हमारे सामने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 147 है और हमारा मकसद इसकी गहरे पैगाम में उतरना है और ये समझना है कि आमाल की कदर व कीमत आखिर किस बुनियाद पर कायम होती है। मैं इसकी तिलावत से आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबितत अअमालुहुम हल यजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। आइए इस पर तफसीली बात करते हैं। ये आयत ये बहुत ही सीधी और टोक बात करती है। एक शर्त बताती है, उसका नतीजा और फिर उस नतीजे पर एक तबसरा। तो उसकी साख्त में ही एक पैगाम छुपा है। उसमें पहली नज़र में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है? आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी साख्त ही पहला सबक है। एक मुकम्मल मंतकी तरतीब है। वजह, उसका असर और फिर उस असर की वजाहत। लेकिन जो चीज़ फौरन ज़हन को पकड़ती है वो ये है कि किन दो चीज़ों के इनकार को तमाम आमाल के ज़ाया होने की वजह करार दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं। ये दो ऐसे सुतून हैं जिनके गिरने से आप समझ लें कि पूरी इमारत ज़मीन बोस हो जाती है। एक है आयातिना यानी हमारी निशानियां और दूसरा है लिकाउल आखिरा, आखिरत की मुलाकात। और ये दोनों एक साथ ही बयान हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का जिक्र हो। तो इन दोनों का आपस में क्या गहरा ताल्लुक है? क्यों अल्लाह की निशानियों का इनकार वो आखिरत के इनकार से जुड़ा हुआ है? जी, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक मजहबी नुक्ता नहीं, बल्कि इसमें एक गहरी नफ्सियात भी है। अल्लाह की निशानियाँ क्या हैं? वो सिर्फ आसमानी किताबें नहीं हैं, वो तो कायनात में फैली हुई हैं। सूरज का निकलना और रात का आना, जिंदगी और मौत का ये चक्कर, वो खुद हमारे वजूद के अंदर है। हमारे सोचने समझने की सलाहियत, हमारे जज्बात, ये सारी चीज़ें एक अजीम तर हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। अब अगर कोई शख्स इन तमाम इशारों को, इन तमाम सबूतों को जानबूझकर नज़रअंदाज करने का फैसला करता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करेगा? शायद इसलिए कि उन निशानियों को मानने के बाद कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर आप मान लें कि कोई अजीम ताकत है जिसने ये सब बनाया है, तो अगला सवाल यही होगा कि अच्छा, तो इसने हमें यहाँ क्यों भेजा है? बिल्कुल। और यही वो मकाम है जहां आखिरत का तसव्वुर सामने आता है। आखिरत का यकीन दरअसल जवाबदेही का यानी अकाउंटेबिलिटी का यकीन है। ये मानना कि हमारे हर अमल का एक नतीजा निकलेगा और हमें उसका हिसाब देना होगा। तो जो शख्स इस जवाबदेही से बचना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि वो उन निशानियों का ही इनकार कर दे जो उसे इस जवाबदेही की तरफ ले जाती हैं। ये एक तरह का खुद को दिया जाने वाला नफ्सियाती धोखा है। जब आप बुनियादी सबूत को ही रद्द कर देते हैं, तो नतीजे को मानने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अच्छा, तो ये एक खुद को मजबूत करने वाला चक्कर बन जाता है, एक सेल्फ रीएनफोर्सिंग लूप। आप जवाबदेही से बचने के लिए आखिरत का इनकार करते हैं और फिर इस इनकार को सही साबित करने के लिए आप उन तमाम निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं जो आपको एक बड़ी हकीकत की याद दिलाती हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स ये नहीं मानना चाहता कि उसे कोई सेहत का मसला है, तो वो डॉक्टर के पास जाने से भी कतराएगा और बीमारी की तमाम अलामात को यानी निशानियों को उसे भी नज़रअंदाज करेगा, क्योंकि उन्हें तस्लीम करने का मतलब होगा एक नाखुशगवार हकीकत का सामना करना। बेहतरीन मिसाल है। एक इनकार दूसरे इनकार को जन्म देता है और उसे मजबूत करता है। इसीलिए कुरान ने इन दोनों को एक ही सांस में बयान किया है। ये दरअसल एक ही ज़हनियत के दो पहलू हैं। एक हकीकत से फिरार का रवैया है, एक तरफ कायनात की गवाही का इनकार और दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी का इनकार। ये दोनों मिलकर एक ऐसी बुनियाद बनाते हैं जिस पर कोई मुस्बत और पायदार तामीर नहीं हो सकती। तो जब ये बुनियाद ही गलत हो गई, तो आयत फौरन उसके नतीजे पर आती है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाला है। हबितत आमालुहुम, उनके आमाल ज़ाया हो गए। ये अल्फाज बहुत सख्त हैं।
اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تھا یا ان کے اچھے کام بھی بیکار ہو گئے؟ یہ اس آیت کا سب سے اہم اور گہرا حصہ ہے، اور یہاں حبتت کا لفظ کلیدی ہے۔ اس کا عام ترجمہ ضائع ہو گئے یا برباد ہو گئی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت طاقتور تصویر ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ اصل میں اس اونٹ یا جانور کے لیے استعمال ہوتا تھا جو کوئی زہریلا چارہ کھا لے۔ اس چارے کو کھانے سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے، وہ ظاہری طور پر بہت صحت مند اور موٹا تازہ نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر زہر اسے ختم کر رہا ہوتا ہے اور وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی گہری تصویر ہے۔ یعنی یہ صرف اعمال کے غائب ہو جانے کی بات نہیں، بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، اعمال کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے، لیکن اندرونی حقیقت کھوکھلی اور زہریلی ہے۔ بالکل، حبت کا مطلب ہے کسی چیز کا باطل ہو جانا، اس کی قدر کا صفر ہو جانا، اس کا بے وقت ہو جانا۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ان لوگوں نے معاشرے میں کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ہسپتال بنائے ہوں، غریبوں کو کھانا کھلایا ہو، علم پھیلایا ہو۔ یہ سب ظاہری طور پر بہت اچھے کام ہیں، لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے اعمال کی بنیاد ہی غلط ہے، یعنی آپ نے اس ہستی کو ہی نہیں مانا جس کی یہ کائنات گواہی دے رہی ہے، اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کو ہی رد کر دیا، تو آپ کے اعمال ایک ایسی کرنسی کی طرح ہیں جو اس سسٹم میں چلتی ہی نہیں جہاں آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے۔ تو یہ ایک طرح کی قدر کی تبدیلی ہے، ڈی ویلیویشن۔ جیسے آپ نے اپنی پوری زندگی ایک ایسی کرنسی میں کمائی کی جس کے بارے میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ بہت قیمتی ہے، لیکن جب آپ آخری دن اسے ایکسچینج کروانے پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کرنسی تو یہاں چلتی ہی نہیں، اس کی قدر صفر ہے۔ آپ کی محنت حقیقی تھی، نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن آخرت کی معیشت میں ان کی کوئی قوت خرید نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اعمال کی قدر ان کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس نیت اور اس عقیدے سے متعین ہوتی ہے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ اگر عقیدہ ہی اس کائنات کے خالق اور اس کے نظام عدل کا انکار ہے تو اعمال ایک بے جان جسم کی طرح ہیں۔ وہ دنیا میں شاید کچھ فائدہ دے دیں، لوگ تعریسوں کے پل باندھ دیں، لیکن روحانی طور پر ان میں کوئی جان نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ آخرت کے ترازوں پر رکھے جائیں گے تو ان کا پڑلا خالی ہوگا۔ حبطت اعمالہم کا مطلب یہی ہے کہ ان کا اخروی نتیجہ صفر ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت سے لوگ سوچتے ہیں۔ یہ قدرے سخت محسوس ہوتا ہے۔ کیا ایک اچھا انسان جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، ایماندار ہے، لیکن وہ صرف قائل نہیں ہو سکا یا اس نے ان باتوں پر غور نہیں کیا، کیا اس کی ساری بھلائی رائیگاں چلی جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم و فطری سوال ہے۔ قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اعمال کی حتمی قبولیت کا دارومدار اخلاص پر ہے، یعنی نیت کی پاکیزگی اور سمت کی درستگی پر۔ اگر ایک عمل اللہ کے لیے کیا ہی نہیں گیا، اس کی رضا کے لیے نہیں کیا گیا اور اس کے قائم کردہ نظام جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا، تو وہ عمل اپنی سمت کھو دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک بہت ہی جدید اور خوبصورت گاڑی کی طرح ہے جس میں انجن ہی نہ ہو۔ وہ دیکھنے میں شاندار ہے، اس کا ڈیزائن لاجواب ہے، لیکن وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ عقیدہ اور صحیح نیت اس گاڑی کا انجن ہے۔ ان کے بغیر اعمال کی گاڑی اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی چمکدار کیوں نہ ہو۔ یہ سختی نہیں بلکہ ایک اصول کا بیان ہے کہ ہر نظام کے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اعمال کا ضائع ہونا ایک طرح سے ان کی بنیاد کے غلط ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ بات ہمیں آیت کے آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، جو اس پورے معاملے پر ایک طرح کا تبصرہ ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے؟ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، لیکن یہ جواب طلب نہیں لگتا۔ اس انداز میں کیا حکمت ہے؟ جی، یہ قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے جسے استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا سوال کرنا جس کا مقصد جواب پوچھنا نہیں بلکہ ایک حقیقت کو بہت زور دے کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہرگز اس کے سوا کوئی بدلہ نہیں ملے گا جو وہ خود کرتے رہے۔ یہ سوالیہ انداز سننے والے کو جھنجھوڑتا ہے اور اسے خود اس نتیجے پر پہنچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہاں، بات تو بالکل یہی ہے۔
یہ اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ عین انصاف کے مطابق تھا۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فیصلے کا دفاع ہے جو یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ کوئی باہر سے مسلط کی گئی سزا نہیں ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ آیت ہمیں جزا و سزا کے ایک بہت ہی گہرے تصور سے روشناس کراتی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ نتیجہ عمل کے اندر ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا اصل عمل کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا اور بنیادی عمل تھا انکار کرنا، اللہ کی نشانیوں کا انکار اور آخرت کا انکار۔ تو جب انہوں نے خود ہی اپنے اعمال کو بے وقت بنانے والا راستہ چن لیا تو اس کا منطقی نتیجہ بھی یہی نکلا کہ ان کے اعمال بے وقت ہو گئے۔ یہ کوئی الگ سے دی جانے والی سزا نہیں، بلکہ ان کے اپنے انتخاب کا براہ راست عکس ہے۔ اچھا، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نتیجہ ہے جو تم نے اپنے اعمال سے خود پیدا کیا ہے۔ اس سے تو پوری ذمہ داری شخص کے اپنے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ جی، اس کی ایک اچھی مثال ایک میڈیکل کے طالب علم کی ہو سکتی ہے جو یہ ماننے سے ہی انکار کر دے کہ جراثیم یا وائرس جیسی کوئی چیز وجود رکھتی ہے۔ اب وہ اناٹمی میں کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، سرجری کے آلات استعمال کرنا کتنا ہی اچھا کیوں نہ جانتا ہو، اس کی ساری قابلیت بیکار ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جدید میڈیسن کی سب سے بنیادی حقیقت کو ہی رد کر دیا ہے۔ جب وہ امتحان میں فیل ہوگا تو یہ فیل ہونا کوئی بیرونی سزا نہیں، بلکہ اس کے بنیادی انکار کے عمل کا ایک ناگزیر اور منطقی نتیجہ ہے۔ اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ انکار کا عمل ہی وہ زہر تھا جس نے باقی تمام اعمال کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ دو بنیادی سچائیوں کا انکار اعمال کے ایک خاص قسم کے ضیاع کا باعث بنتا ہے، جسے ہبط کہا گیا، اور اس نتیجے کو انہی اعمال کا ایک منصفانہ پھل قرار دیا گیا ہے۔ اس پوری ترتیب سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس آیت میں وجہ اور نتیجے کاز اینڈ ایفیکٹ کا ایک واضح روحانی قانون بیان ہوا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف چند باتوں کو دل سے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان ایک آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ آپ کے تمام اعمال، آپ کی تمام نیکیاں اس آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے سافٹ ویئر ہیں۔ اگر آپریٹنگ سسٹم ہی کرپٹ ہو یا غلط انسٹال کیا گیا ہو تو دنیا کا بہترین سافٹ ویئر بھی یا تو چلے گا نہیں یا غلط نتیجے دے گا۔ اللہ کی نشانیوں اور آخرت پر یقین وہ صحیح آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اس کے بغیر اچھے اعمال کا سافٹ ویئر اپنی حقیقی صلاحیت اور قدر کھو دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ایمان اور عمل الگ الگ خانے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ ایک کی صحت دوسرے پر منحصر ہے۔ یقیناً یہ آیت اس ناقابل تقسیم تعلق کو بہت ہی مؤثر انداز میں ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ آپ کا عقیدہ آپ کے اعمال کو سمت، معنی اور دائمی قدر عطا کرتا ہے، اور آپ کے اعمال اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ جب عقیدے کی سمت ہی غلط ہو تو اعمال چاہے بظاہر کتنے ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ یہ آیت ایک طرف تو ایک بہت بڑا انتباہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی بنیاد مضبوط ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اگر بنیاد صحیح ہے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت وزن رکھتا ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت 147 کے گہرے سمندر میں غوطہ لگانے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نشانیوں اور آخرت کی جواب دہی کا انکار دراصل ایک ہی ذہنیت کے دو رخ ہیں۔ پھر ہم نے سمجھا کہ اس انکار کا نتیجہ اعمال کا ہبط ہو جانا ہے، یعنی ان کا ظاہری طور پر موجود ہونے کے باوجود اپنی حقیقی روحانی قدر کھو دینا، بالکل اس کرنسی کی طرح جو کسی ملک میں چلتی ہی نہ ہو۔ اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ یہ نتیجہ کوئی بیرونی سزا نہیں بلکہ عین انصاف ہے، اور انسان کے اپنے بنیادی انتخاب کا ہی ایک منطقی عکس ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ ہم اکثر اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم خود سے پوچھیں کہ ہمارے ان اعمال کی بنیاد کیا ہے۔ وہ کون سا یقین، کون سی نیت اور کون سا نظریہ ہے جو ہمارے کاموں کو حقیقی اور دائمی وزن عطا کر رہا ہے؟ کیا ہماری زندگی کی عمارت ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑی ہے یا ایسی کسی چیز پر جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہے؟